अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पहली मेरी एक एपिसोड इस हवाले से अपलोड हो चुकी है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साउथ पंजाब के अंदर जिस तरह से इस इलेक्शन के अंदर कारकर्दगी रही है जो कि मायूस कौन थी, उन चीज़ों को मद्देनजर रख के हम बात कर रहे हैं कि आखिर वजूहात क्या है, किस वजह से साउथ पंजाब एक ऐसा इलाका, एक ऐसा 3 डिवीजन मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान जो पाकिस्तान पार्टी की पॉलिसियों से ज्यादा मुस्तफीद भी होते हैं, लेकिन वो वोट इस दफा भी नहीं दिया। पिछले 2 से 3 इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान पार्टी को वोट नहीं दिया जा रहा। क्या पार्टी पॉलिसी की वजह है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है उसके हवाले से, या यहाँ पर लोकल जो पॉलिटिक्स है उसका भी यहाँ पर असर हो रहा है? आज हम उसकी दूसरी एपिसोड के ऊपर बात करते हैं। मुल्तान डिवीजन के हवाले से कुछ चीजों को शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। वहां पर क्या मसाइल हो रहे हैं, क्या वजूहात है, देखते रहिए नो साइड। मुल्तान डिवीजन के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मुल्तान की ही 3 सीटें जो है वो जीतने वो इस दफा कामयाब रही है। अच्छा, उन तीनों सीटों के हवाले से मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि एक्चुअली वहां पर वोट क्या हुआ और अब जो है रिजल्ट जिस तरह से भी आया है। पहली बात यह है कि हम जरा देख लेते हैं कि मुल्तान के अंदर, मुल्तान डिवीजन के अंदर ऐसी कौन सी सीटें थी जिनको ऊपर पाकिस्तान में पार्टी को उम्मीद थी वो जीतेगी और वहां पर कारकर्दगी जो किस तरह से रही है। अगर हम मुल्तान की ही बात करें, मुल्तान के अंदर 3 ऐसे जो सीटें थी, NA 148 जनाब यूसुफ गिलानी साहब वाली सीट, NA 151 अली मूसा गिलानी वाली सीट, NA 152 जनाब अब्दुल कादिर, जो उनके बेटे हैं अब्दुल कादिर गिलानी, उनकी वो सीट थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहरहाल किसी हद तक NA 150 से भी कुछ उम्मीदें वाबस्ता थी, जहां से इस दफा मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर है जनाब राणा महमूद हसन साहब, वो जब छोड़कर आए। लेकिन रिजल्ट जब आया तो हमने देखा है, अच्छा, यूसुफ गिलानी साहब सरकारी नतायज के मुताबिक 3 सीटें ये जीते हैं। अली मूसा गिलानी भी जीते हैं, अब्दुल कादिर गिलानी भी जीते हैं और यहाँ पर यूसुफ गिलानी साहब भी जीते हैं। लेकिन जो एक्चुअल जो यहाँ पर मामला हुआ है, यूसुफ गिलानी साहब अपनी सीट हार गए और वो हारे भी कैसे हैं, वो एक तैमूर अल्ताफ से। तैमूर अल्ताफ पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। दूसरा, अली मूसा गिलानी जो है वो मेहरबानो कुरैशी से हार चुके थे, लेकिन वो बाद में जिस तरह से डबल मोहरें मारी गई है, जो भी मामला है, सिवाय एक सीट के जो अब्दुल कादिर गिलानी है, उनके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुल्तान के अंदर कोई भी सीट नहीं मिली। इसकी बहुत सारी वजूहात है, मैं 2 से 3 आपको वजूहात एक्चुअली में बता देता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पार्टी का वोट बैंक है वो मुसलसल ही कम हो रहा है। 2013 वो 8 से होता हुआ 8 में उरूज इसलिए था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं था। वो एक्चुअली उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भुट्टो साहबा शहादत की वजह से एक सिंपैथी का वोट था, वो 12 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला। लेकिन फिर भी पंजाब के अंदर हमने देखा वो इस तरह की कारकर्दगी, कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री उनको नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद से बतदरीज जो है वोट बैंक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमजोर हुआ है। पहली बात तो सिंपल ये है कि नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिस तरह से किरदार है, जिस तरह से वो पॉलिसी हमने लेकर चल रही है, वो बार बार मुस्लिम नून के साथ इत्तेहाद हो जाता है उनका। फिर यहाँ पर जो है जो साउथ पंजाब के हवाले से रिजर्वेशन है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से चीजों को डिलीवर नहीं कर पाए। वो सिर्फ और सिर्फ जब भी कोई चीज नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर लेने की बात आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के हवाले से चीजें ले लेती है, लेकिन साउथ पंजाब को इग्नोर किया जाता है। लेकिन हमने फिर भी देखा कि यूसुफ गिलानी साहब वज़ीर आज़म भी बने, मखदूम अहमद महमूद साहब जो है साउथ पंजाब से, उनको गवर्नरशिप भी मिली है। लेकिन ये दोनों जो खानदान है, इनको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं कह सकते। मुल्तान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, रही मेरा ख्याल जब चलेंगे तो मैं आपको बावलपुर के अंदर वो चीजें बताऊंगा। मुल्तान के अंदर गिलानी खानदान का अपना वोट बैंक है और इससे ज्यादा गिलानी खानदान एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही ज्यादा करीब है। ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उनके जो चाहने वाले हैं उनके लिए शायद थोड़ी सी ये बात हजम ना हो, लेकिन ये बहरहाल बात है कि गिलानी खानदान और मखदूम अहमद महमूद खानदान ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के ही बंदे हैं। यही हर दफा जीतते हैं जब भी पार्टी को मसाइल होते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर जिस तरह से धांधला किया गया है
تو آخر کوئی اور بندہ کیوں نہیں جیتا؟ یہ میں نے پہلے بھی بتا، بہادر خان سید کو جتایا جا سکتا تھا، دوست محمد گوزہ کو جتایا جا سکتا تھا، لیکن نہیں جتایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو ان کو فکر ہی نہیں کرتی، وہ پارلیمنٹ میں آئے یا نہ آئے ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ان کے لیے کوئی دھاندلی نہیں کروائی، رزلٹ تبدیل نہیں کروائے۔ وزیر اعظم کیونکہ رہے ہیں یسرا گیلانی، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب چیئرمین سینٹ بنے ہیں یہ یا سینیٹر جب بنے ہیں تو ان کو تو ووٹ ان کے تو بنتے ہی نہیں تھے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہ کہتی رہی ہے کہ نہیں جی ہمیں بس ووٹ پڑ گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کو ووٹ اسٹیبلشمنٹ نے دلوائے تھے اور گیلانی صاحب اس کے بعد چیئرمین اور سینٹ کے اندر چلے گئے تھے۔ اب بھی پوری کی پوری پیپلز پارٹی کے اندر گیلانی خاندان جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ پرو ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی بات کرتا ہے، ان کے خلاف ان کی آج تک آپ کوئی بات نہیں سنیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس لیے ان لوگوں کو آگے رکھتی ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ اچھے رہیں۔ اب اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں گیلانی صاحب تو جیت جاتے ہیں یا مخدوم احمد جیت جاتے ہیں، لیکن وہ خود نہیں جیتے، ان کو اسٹیبلشمنٹ جیتاتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے ووٹ بینک کے اوپر نہیں جیت سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو کبھی بھی نہیں جیتا سکتی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو بھی ان کے نیچے ملتان کے اندر سیٹس ہیں، محمود الحسن صاحب کی اگر ہم بات کریں، رانا محمود الحسن صاحب اتنی بڑی پرسنالٹی ہے سیاسی طور کے اوپر ملتان کے اندر، ان کو صرف 24,000 ووٹ ملے ہیں۔ وہ ووٹ تو ان کے اپنے پرسنل ووٹ بینک ہے، وہ رانا برادری کا، وہ ظاہر اتنی بڑے سیاسی شخصیت ہے، ان کا اپنا ووٹ بینک تھا۔ رضوان ہانس جو ہے 149 سے جو الیکشن لڑ رہے تھے، ان کو کتنے ہزار ووٹ ملے؟ دیکھیں یہ وہ ووٹ ہے جو آپ کو 2، 4، 5، 10 ہزار جو ہے پارٹی کا اتنا ووٹ بہرحال ہوتا ہے، لیکن یہ وہ ووٹ نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ پارٹی جو ہے وہ آگے چل رہی ہے۔ یہاں پر ملتان کے اندر گیلانی خاندان کو پیپلز پارٹی نے آگے کیا ہوا ہے، لیکن ان کی جو سیاست ہے وہ سوائے خاندان سے باہر نہیں نکلتے۔ آپ دیکھیں 3 MLA انہوں نے چوز کر لیے، 1 MP اور ان کا بیٹا بن گیا ہے، ایک اور MP جو ہے ان کا جو ایک اور بیٹا ہے اس کے بارے میں بارہ تاثر کیا جا رہا ہے کہ اگر ضمنی الیکشن ہوتا ہے ملتان کے اندر تو قاسم صاحب جو ہے وہ بھی آ جائیں گے۔ تو وہ جو سیاست ہے پیپلز پارٹی کی سیاست، اس کا جو کور ویلیوز ہے کہ وہ عام ورکر کی بات کرتی ہے، وہ بڑے خاندانوں کی بات نہیں کرتی، یہاں پر ملتان کے اندر گیلانی صاحب نے ان چیزوں کو اپلائی ہونے ہی نہیں دیا۔ لودھرا کے اندر بات کریں پیپلز پارٹی کا وجود ہی نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں وہاڑی کے اندر، سوائے وہ ٹوچی خان جو ہے، حیات خان ٹوچی جو ہے، وہ ایک دفعہ بنے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بھی نہیں بنے۔ ان کا ووٹ بینک بھی ہم نے دیکھا ہے، پیچھے سے پیچھے چل کر نتاشا دولتانہ صاحبہ تھی، وہ اب اس دفعہ سیاست میں وہ الیکشن ہی نہیں لڑا انہوں نے، وہ ان کا ووٹ بینک بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے وہ کم ہوا ہے، نیچے گیا ہے۔ تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر گیلانی خاندان سے جان چھڑانی ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ جان چھڑانے ڈزنٹ مین میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پارٹی سے نکال دیں، پارٹی کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ضرور ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پورا کا پورا ساؤتھ پنجاب انہی کے حوالے کر دیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ گیلانی صاحب ملتان کبھی نہیں، ڈرہن کبھی نہیں آتے، توزہ شریف کبھی نہیں جاتے، لیا کبھی نہیں جاتے، مظفر گڑھ کبھی نہیں جاتے، تو وہ صرف اور صرف گیلانی ہاؤس میں بیٹھ کر سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے اپنا پیغام طے کرتی ہے، یہ بلاول صاحب یا زرداری صاحب جو ہے اب وہ ساؤتھ پنجاب کا دورہ کریں گے، تو ان کے دورے میں آپ 3 صرف دورے دیکھیں گے، ایک ملتان کا، ایک رحیم یار خان کا، اور تیسرا دورہ کبھی کبھی مظفر گڑھ کا۔ اس کی وجہ ہے کہ ہینا ربانی خان صاحبہ جو ہے وہ ان کے بڑے قریب ہے۔ تو باقی جو علاقے ہیں، باقی جو جگہیں ہیں، وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی خود بھی نہیں جاتی۔ اچھا ایک تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پلاننگ جو ہے وہ یہاں کی لوکل لیڈرشپ کرتے ہیں۔ گیلانی صاحب بھی اس کو پلان کرتے ہیں کہ کس سے ملنا ہے، کب آنا ہے، زرداری صاحب نے یا بلاول صاحب نے، تو ان کو وہ صرف اپنے ہی گھر کے اندر ہی مصروف رکھتے ہیں، باہر کبھی نکالتے ہی نہیں ہیں۔ تو جس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ملتان کے اندر اب بھی ان کو جو 3 سیٹیں ملی ہیں، سوائے ایک سیٹ کے عبد القادر کے، اس کے علاوہ کوئی بھی سیٹ یہ جیتنے میں کامیاب ہی نہیں ہوئے، ان کو زبردستی جتایا گیا ہے۔ گیلانی صاحب کو لیے وہ چیز زہر ہے اور سود مند ہے، وہ اس طرح کی سیاست کرتے ہیں۔ تو بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر ایز اے پارٹی ملتان کے اندر، ساؤتھ پنجاب کے اندر اپنے سروائیول کی ضرورت ہے، تو یہاں پر لوگوں کو تبدیل کرنا پڑے گا، گیلانی خاندان اور مخدوم خاندان سے باہر نکلنا پڑے گا، کچھ اور لوگوں کو آگے لانا پڑے گا۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ کوئی آپ ورکر یا عام بندہ کھڑا کر دیں، کوئی تگڑا بندہ ہی کھڑا کر دیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو جمود آ گیا آپ کی پارٹی کے اندر، وہ جو ایک چیز آ کے جہاں پر رک گئی ہے، اس کو باہر نکالنے کے لیے آپ کو فیصلے بھی آؤٹ آف دی باکس کرنے پڑیں گے۔ آپ اسی طرح سے 2008 کی سیاست سے ابھی تک اگر باہر نہیں نکلیں گے تو رزلٹ جو ہے وہ اس دفعہ بھی اگر آپ کو 5 سے 7 سیٹیں ملی ہیں پورے پنجاب کے اندر، تو اگلی دفعہ بھی یہ وہی سیٹ ہے جو ایک ادھر ادھر ہو جائے گی، بس اس کے بعد آپ یہیں پہ کھڑے رہیں گے، جس سے آپ کیا کر رہے ہیں، پورے پنجاب کے اندر، ساؤتھ پنجاب کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دفعہ سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اب چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے۔ میرا نہیں خیال کہ دوست کھوسا جو ہے اس بنیاد کے اوپر وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں گے، نہیں جی ایک بڑی پارٹی ہے۔ دیکھیں جو سیاستدان ہے اس نے الیکشن لڑنا ہے اور الیکشن جیتنا ہے۔ دوست محمد کھوسا 2008 کے الیکشن کے بعد کبھی نہیں بنے، وہ 13 کا الیکشن ہار گئے، 18 کا الیکشن ہار گئے، 24 کا الیکشن ہار گئے۔ اس کی بنیادی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اب کی جب بات کریں، ان کی اپنی پرسنالٹی کو انہوں نے بہت زیادہ اگروم کیا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو ملے زیادہ ہیں، انہوں نے جلسے اچھے کیے ہیں، لیکن پارٹی نے مگر جو ووٹ ہے وہ پھر بھی نہیں بڑھا۔ تو بنیادی وجہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو چیزوں کو تبدیل نہیں کیا تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ لئیے سے بہادر گڑھ اور بہادر خان سیڑھ صاحب، یہاں سے دوست محمد کھوسا صاحب اور بھی جو آپ کے تھوڑے بہت پرومیننٹ لیڈر ہیں، وہ اگلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی صرف کوشش یہ کر رہی ہے کہ جو نون لیگ سے لوگ ٹوٹیں گے یا پی ٹی آئی سے ٹوٹیں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے، ہم جیت جائیں گے۔ دیکھیں یہ بات زرداری صاحب بہت پہلے سے کر رہے تھے کہ پاکستان پی ٹی آئی جب ٹوٹے گی تو لوگ ہمارے پاس واپس آئیں گے۔ سر کوئی بندہ آپ کی پارٹی میں واپس نہیں آیا، یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ہارے ہوئے گھوڑے کے اوپر کوئی بھی بیٹ نہیں لگاتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ان پالیسیز کے تحت ایک ہاری ہوئی پارٹی ہے، ایک مرا ہوا گھوڑا ہے جس کے زندہ ہونے کے چانسز ساؤتھ پنجاب ادھر ادھر نہیں ہے۔ ان کو صرف زندہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی اپنی یہاں پر لیڈرشپ، لوکل لیڈرشپ کر سکتی ہے۔ یہاں پر کوئی بھی بندہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جب لوگ بن رہے تھے، جب آزاد حیثیت میں لوگ یہاں پہ الیکشن لڑ رہے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی یہی کہتے رہی کہ دیکھیں جی ہم ان کو خرید لیں گے، یہ ہمارے بندے ہیں۔ زرداری صاحب کے ہر کسی سے رابطے ہیں۔ جس دن الیکشن ہوا بات پھیلا دی گئی سوشل میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، زرداری صاحب جی منڈی لگانے کے لیے پہنچ چکے ہیں جی اسلام آباد کے اندر۔ سر ایک بندہ بھی آپ کی پارٹی کے ساتھ نہیں گیا، کوئی بھی بندہ آپ توڑنے میں کامیاب نہیں رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ان کو آفر نہیں کیوں۔ میں خود پرسنل لوگوں کو جانتا ہوں جن لوگوں کو پاکستان میں پارٹی آفرز کرتی رہی ہے، انہوں نے لیفٹ ہی نہیں کرائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم ایک ایسی پارٹی کے اندر اگر چلے گئے جو پہلے ہی جس کا کباڑا ہے، ہم اپنی ایک سیاست کو پھر سے دفن کر دیں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو گیلانی خاندان سے چیزوں کو باہر نکالیں، مظفر گڑھ سے آپ کھر برادری جو ہے، کھر خاندان جو ہے، ان سے چیزوں کو باہر نکالیں اور لوگوں کو بڑا کریں۔ نواب زادہ افتخار، آپ آئی پرسنلی فیل کہ نواب زادہ افتخار کو بہت بڑی ذمہ داری دی جائے۔ وہ ایک ورکر بندے ہیں، وہ ایک جینون، ایک جس کو کہتے ہیں کہ کام کرنے والے بندے ہیں۔ مار ارشاد سیال کو دے، ڈیرہ خان کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو دے۔ بڑے بڑے لوگوں سے جب تک آپ اپنے آپ کو جان نہیں چھڑائیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ اثر ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ جس میں ہم رحیم یار خان اور مخدوم احمد محمود کی سیاست کے اوپر بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے نو سائیڈ۔